بسم الله الرحمن الرحيم. شفا ہے آپ وسیلہ روزے پہ بھلا لو سوال بنا دو قسمت کو جگا دو اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو مولا اب ہم کو صدا دو مولا اب ہم کو صدا دو مولا تزورونی لکھے آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے آؤ چلے خوش رہو اے میری رودا سنانے والو اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی عنایت آؤ چلے آؤ چلے جانب کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم ہر قدم پر میرے زوار پہ ہوتا ہے کرم سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم میرے زوارو میرے درد کے مارو آؤ میری ماں فاطمہ زہرا کے دلارو آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ اسامیکم اسجلھا اسامیکم ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم تم جو کہتے ہو ابد واللہ ما ننسى حسین اما زہرا بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بیٹھ میری مظلومی پہ روئے ہیں شہ بدر و حنین میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بے چین تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے
लहराते हो हाथों में उठाए परचम, तुमको मालूम है हो जाता है ताज़ा मेरा गम। याद आता है मुझे खून में डूबा वो अलम, जिसके झुक जाने से टूटा मेरे बच्चों पे सितम। मेरे अब्बास की जागीर सजाने आओ, हाजिरी रोज़े अब्बास पे खाने आओ। चले आओ, चले आओ, चले आओ ज़फ़ारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। असामीकुम असज्जिरहा असामीकुम, हलाकीकुम या ज़फ़ारी हलाकीकुम। मेरे ज़फ़ारो सुनो ये ज़मीं कर्ब बला, मुझसे पहले तो यहाँ कोई भी बस न सका। ये ज़मीं कर्ब बला कर्ब का मजमुआ है, हज़रत आदम हव्वा का यही गिरिया है। शेर ने हज़रत ईसा को यहीं रोका है, और फिर तख्त सुलेमान यहीं लर्ज़ा है। इस ज़मीं पर ही इब्राहीम का रहवार धंसा, पाए मूसा में लगी चोट लहू बहने लगा। ज़बी अल्लाह के हैवान रहे प्यासे यहाँ, कश्तिए नूह से टकराया यहीं पर तूफान। इस ज़मीं पर तो परेशान हुआ हर इंसान, मेरे बाबा भी यहाँ करते रहे आहो फुगा। मेरी हिजरत थी मदीने से हिदायत के लिए, ये ज़मीं मैंने खरीदी थी शहादत के लिए। चले आओ ज़फ़ारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हज़रात से मालूम है एक सूरह फातिहा से बानिया शुखाना मीर कुर्बान अली साहब और मीर फिदा अली साहब, मीर आबिद अली साहब, मीर जाफ़र अली साहब, हुसैनी बेगम साहबा, रुक़िया बेगम साहबा, उजाज़ सुल्तान, मीर मुस्तफ़ा बट हुसैनी मरून की अरबा सूरह फातिहा के साथ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, ख़ातिमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन, मिज़दाक़ ताहा व यासीन, अल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, ला सिय्यमा अल वली सय्यदिर रज़ी इमामिल वसी अल हाकिम बिनफ्स जली, मज़हरुल अजाइब मुज़हरिल गराइब, असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब, मौलाना व मौला सख़लैन बिल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। लानतुल्लाहि अला आदाए अजमईन, अम्मा बाद क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला क़ौलुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक इल्लम तफ़अल मस्तरसलतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक सलवातुल्लाह अला मुहम्मद। आप हज़रात ने जिस आयत मुबारक की तिलावत का समाअत फरमाई और मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, ये इंतहाई मारूफ
اور سب کے اذہان میں محفوظ ہے۔ یہی ہماری زندگی کا منشور بھی ہے، یہی صراط مستقیم بھی ہے، یہی ایمان بھی ہے، یہی ایقان بھی ہے، یہی یقین بھی ہے، یہی راحت بھی ہے، یہی سکون بھی ہے، یہی حق بھی ہے، یہی نور بھی ہے، یہی ارتقاء بھی ہے، یہی کمال بھی ہے، یہی بہار بھی ہے۔ یہ ذکر ہے آیت مبارکہ۔ پھر یہ معروف کے ساتھ جو گفتگو ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں شعر سے آغاز کر رہا ہوں خود اس بات سے کہ تیرے علو ذات کی ملتی نہیں ہے حد، تیرے علو ذات کی ملتی نہیں ہے حد، اتنی تیری صفات کے حیران ہے عدد، اتنی تیری صفات کے حیران ہے عدد، اس اعتراف عجز و جہالت کے باوجود میں مدح کر رہا ہوں تیری یا علی مدد۔ کوشش تو یہی ہے کہ جو پورے دین کی جان ہے، دین کا تحفظ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا خلا ہے، وہ جو جس کے بغیر دین کامل ہے، نہ نعمتیں تمام ہیں، نہ اللہ راضی ہے، وہ اعلان ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ تو آپ سنیں کہ یہ جو اہتمام ہوا ہے اس آیت مبارکہ کا، اس میں باتیں ہیں کہ کسی بھی پیغام کے پہنچانے میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا، کسی بھی پیغام کو اللہ کے پہنچانے میں، نہ لا الہ الا اللہ کے موقع پر، نہ محمد رسول اللہ کے موقع پر، شریعت کے کسی احکام پر، کسی بھی احکام کے لیے نہ ایسا اہتمام ہے، نہ ایسی تاکید ہے، نہ ایسی وارننگ ہے۔ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ یہ عجیب انداز ہے، دیکھیے آپ، یہ پورے دین و ایمان انحصار اس پر ہے۔ یہ عجیب شان ہے اس اہتمام کی آیت کی کہ جہاں فرماتا خداوند عالم کہ اے میرے رسول، حبیب نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، حبیب نہیں کہا، کہ معاملہ محبت کا نہیں ہے، عہدے کا ہے۔ محبت کے الفاظ اور ہوتے ہیں، عہدے کی گفتگو اور ہوتی ہے، تو معاملہ عہدے کا ہے۔ اے رسول، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جو آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے، تو گویا کہ آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، اور ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اب یہاں عجیب بات ہے کہ پہلے تو رسول سے خطاب ہے، پھر اس کے ساتھ خدا ضمانت لے رہا ہے کہ پیغام پہنچانے میں آپ کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کے لیے کوئی فکر نہ ہو، تردد نہ ہو، حیرانی نہ ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ دیکھیے گفتگو تو ہمیشہ سنتے ہی آتا ہے، لیکن یہ ذکر میں لطف ہے۔ اس لیے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، ابتدا میں اتنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم تشریف لائے ہیں آپ حضرات، ہم آپ صبح ہم اس مصلی پر آ کے بیٹھے ہیں جس میں عشق علی کی نماز جاری ہے۔ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، مسلسل آپ ہم عبادت میں مشغول ہیں۔
عبادت ہے یہ ذکر یہ. تو اس میں یہ بات حیرانی کی ہے کہ جب پہلی مرتبہ دعوت ذوالشیرہ میں پیغام پہنچایا گیا تو جب نہیں کہا خدا نے کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، کسی میدان میں نہیں کہا، میدان میں نہیں کہا کہ فکر نہ کریں ہم محفوظ رکھیں گے آپ کو، آپ میدان میں جائیں، نہیں کہا. کہا کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ علی ہے. ناد علی مظہر لجائب، علی کو پکارو مدد کری، وہ مشکل کشا ساتھ ہے. تو کسی موقع پر اللہ نے یہ نہیں کہا. اور پھر یہ تعجب یہی ہے کہ جہاں یہ مجمع ہے، ایک دو نہیں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. بعض روایت میں 1,40,000 کا بھی مجمع لکھا گیا ہے. اتنا بڑا مجمع. پھر اس کے بعد وہ بات کہتے ہوئے چلوں، سنتے بھی آپ، کیا اہتمام کی انتہا دیکھیے کہ مقام بھی ایسا انتخاب کیا گیا ہے جہاں سے راستے مختلف مقامات کو نکلتے ہیں، مختلف شہروں کو جاتے ہیں. پھر دن وقت کیسا مقرر کیا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے، نصف نہار پر سورج ہے، لو چل رہی ہے، آفتاب کی تمازت ہے، ہر طرف بے چینی ہے، بے قراری ہے. اور اس کے ساتھ درخت بھی نہیں ہے کہ سایہ ہو، ببول کے درخت ہیں، چھوٹا سا ایک چشمہ ہے. پھر اس پہ لوگوں کی توجہ پوری اپنے وطن کی طرف ہے. سب کے دل اپنے گھروں کا طواف کر رہے ہیں، سب کی نظریں اپنی گھروں کی طرف ہے. اور لوگ جو جلدی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ جلد سے جلد پہنچ جائیں کہ منزل قریب ہے. ایسے موقع پر حضور سے حکم ہو رہا ہے کہ قافلہ بڑھا ہے، اے میرے رسول آپ پہنچا دیجئے. تو اب یہی بات کرنا، یہاں پر جو روکا گیا قافلے کو، کہا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. یعنی یہ پیغام کی اتنی اہمیت ہے کہ جس میں ماضی کا ہونا بھی ضروری ہے، مستقبل کا ہونا ضروری ہے، حال کا ہونا بھی ضروری ہے. تینوں زمانے ساتھ آ جائیں، کوئی زمانہ اس پیغام سے چھوٹنے نہ پائے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. کوئی زمانہ. پھر ندا بھی کیسی ہے. یہ جو پیغام ہے، یہ پیغام سب سے زیادہ خیر عمل ہے. اسی لیے حی علی خیر العمل کی آواز میدان غدیر میں گونج رہی ہے. آؤ خیر عمل کے لیے آؤ. جب اہتمام ہوا ہے اس کے بعد یہی کہ علی کا ذکر ہے. علی اعلیٰ ہے، علی کی ذات بلند ہے، علی کا نام بلند ہے، علی کا خاندان بلند ہے، علی کا اللہ بلند ہے، علی کا رسول بلند ہے، علی کا مذہب بلند ہے، علی کی محبت بلند ہے. ہر اعتبار سے علی بلند ہے. تو علی کا ذکر پستی میں نہیں کیا جاتا، بلندی پہ کیا جاتا ہے. اسی لیے رسول نے کبھی دوش پہ بلند کر کے ذکر کیا، کبھی معراج میں ذکر کیا. اور اسی لیے غدیر میں حالانکہ طویل قامت بہت سے تھے، ان کے دوش پر سوار ہو جاتے یا کوئی اونٹ پر سوار ہو جاتے کہ اور اہتمام ہوتا. نہیں، یہی تو بتایا گیا کہ جہاں علی کا ذکر ہے وہاں منبر کا ہونا لازمی ہے.
منبر کے بغیر علی کا ذکر ممکن نہیں ہے، اور لطف بھی نہیں آتا۔ کسی اسٹیج پر ٹھہر کے علی کا ذکر زیب نہیں دیتا۔ علی کے ذکر کے لیے منبر چاہیے۔ منبر اسی لیے چاہیے کہ غدیر یاد رہے۔ غدیر یاد رہے۔ اب یہ صحرا میں منبر کہاں سے آئے؟ حالانکہ موجود نما ہے رسول، اشارہ کر دے، ارادہ کر دے منبر آ جائے۔ کہ نہیں، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے، آج کا پیغام وہ انوکھا پیغام ہے کہ جس کے لیے ہر بات انوکھی ہوگی۔ میدان بھی انوکھا ہے، وقت بھی انوکھا ہے، منبر بھی انوکھا ہے، انداز بھی انوکھا ہے، پیغام بھی انوکھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عجیب بات۔ اب یہ کجاووں کا منبر بنایا گیا۔ پھر جو ہر میدان سے فرار کرنے والے تھے، حضور کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو غدیر کا جو پیغام ہے، یہاں سے آپ سماعت، آپ توجہ آپ حضرات کی ہے، یہ خدا کی آخری حجت ہے۔ تمام حجتوں کو اس میدان میں پورا کرنا ہے کہ آئندہ کوئی عذر باقی نہ رہے، اللہ پر کوئی حرف نہ رہے کہ ہم نے پیغام حق کو مکمل طور پر تم تک پہنچا دیا ہے، پورے دین کو، شریعت کو پہنچا دیا ہے۔ کل کے دن کوئی پریشانی نہیں، اس لیے یاد بھی رہے۔ تو جو جانے والے ہر میدان میں فرار کے عادی ہیں، کہا مسلمان تمہاری نظر تو بڑی تیز ہے، کسی اور سے نہیں کہا، ذرا ان کے کجاو لے جو بہت فرار کرنے میں، دوڑنے میں بڑے ماہر ہیں، تاکہ جانے نہ پائیں۔ تو کجاو آئے، کجاو کا منبر بنا، سنتے ہیں۔ مگر موسم یہ ہے کہ آبائیں جو ہے کبھی سر پر بھی ہے، پیر کے نیچے بھی، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ اگر کیا ہو گیا رسول اللہ کو؟ یہ پیغام مکے میں بھی سنا سکتے تھے، ٹھنڈی چھاؤں میں بھی سنا سکتے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا؟ یہ رسول نہیں سنا رہے ہیں، رسول پہ الزام نہ دے، یہ اللہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا اہتمام ہو میرے علی کے پیغام کے لیے، اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول تو کوئی کلام ہی نہیں کرتا اپنی مرضی سے، پیغام ہی تو اس مقام پر آیا ہے کہ اب پہنچا دیجئے، نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو یہ اہتمام اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ہے۔ تو جب منبر بنا ہے، سب کی توجہ ہے کہ کیا سنایا جاتا ہے۔ تو حضور منبر پر جلوہ افروز منبر ہوئے اور تمام تبلیغات کو گنایا کہ کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا، یہ نہیں پہنچایا۔ تمام چیزیں، شریعت، اسلام، دین سب پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر اقرار بھی لیا، اقرار بھی لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اختیار رکھتا ہوں کہ نہیں، اولا بن تصرف ہو کہ نہیں۔ رسول جانتے ہیں کہ عربی الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لوگ اپنے مطلب کے معنی نکال لیں گے، تو پہلے تمہید باندھی ہے، پہلے اقرار لیا ہے، اس کے بعد ہے پیغام۔ یہ منزل ہے، اس لیے ہے۔ اب یہ پیغام کی اہمیت یہ ہے کہ اس لیے کہا گیا یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچایا، اس لیے کہ وعدے جو پیدا کیا تھا اس کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ یہ دیکھیے دو شخصیت تاریخ میں ہیں، ایک علی ہے، ایک رسول ہے۔ آغاز اسلام سے جب رسول اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے پیغام میں میرا ساتھ دے گا، توحید کی گواہی دے گا، رسالت کی گواہی دے گا، میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، جو میری آج مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا، وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا، بھائی ہوگا۔ تو اب جب کہا رسول نے
تو علی نے وعدہ کیا کہ میں ساتھ دوں گا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایسا موقع تھا جہاں علی نے کبھی سوچا بھی ہو حکم رسول کے بعد بھائی گھنی تلواروں کے سائے میں سونا ہے؟ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ کیا میرے ہاتھ سونے سے میری جان بچ جائے گی، نہیں کہا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں یا علی؟ تب یہ کمال مولا کائنات ہے جو فضائل کی منزل ترک کرتا چلوں کہ دیکھیے کائنات میں علی کی مثل کوئی نہیں ہے. بھئی لوگ جاگ کے تحفظ نہ کر سکے، علی سو کے تحفظ کر رہا ہے. صلوات بھیجیں آپ حضرات ہوں دیکھیں جا کے پھر دوسری یہ بات ہے، یہ بات آتی ہے تو دیکھیے میں مجالس سے عرض کیا ہوں کہ غور کرنا چاہیے ہر ایک کو پیغام کے لیے کہ ہم کلمہ جو پڑھ رہے ہیں بغیر کلمے کے داخل کیسے ہوں. دیکھیے تمام لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کلمہ سنت رسول ہے، رسول نے پڑھا تو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہم رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ علی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ پہلی منزل میں گواہی میں کون ہے جو توحید کی گواہی دے گا، کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے گا، تو پہلی مرتبہ کس کے پاکیزہ مبارک دہن سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کی تاثیر جس کی نقل کائنات تک دنیا کر رہی ہے، تمام مسلمان کر رہے ہیں. علی کی سیرت پر چلے بغیر، علی کے بغیر کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے. علی کا دامن کہاں سے چھڑاؤ گے؟ ابتدا بھی تمہاری نہیں ہو سکتی علی کے بغیر. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ رسول کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. مگر دیکھیے مگر سنی کہلانے کا حق تو ہمیں ہے ہر اعتبار سے. ہم نے کبھی سنت رسول سے کبھی کسی موقع پر کوتاہی نہیں کی. سنت رسول ہے علی کا ذکر، علی کی محبت، علی کی اطاعت. صلوات دیجئے محمد آل محمد. سنت رسول ہے خطبہ خدا اس حوالے سے. تو ہم دونوں بھی کام کرتے ہیں، ہم علی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. یہی کلمے کی تکمیل کا نام ہے غدیر. یہی پیغام کی. کیوں؟ کلمہ ادھورا ہے، پیغام ادھورا ہے. اس لیے نماز کا حکم آ گیا، اب تو خدا راضی ہو جائے. حج کا حکم آ گیا، پروردگار تو راضی ہو جا میرے دین سے. تو کہیں بھائی حلال و حرام کا پیغام آ گیا، خدا راضی نہیں. حج کا پیغام خدا راضی نہیں، جہاد کا پیغام خدا راضی نہیں، نکاح کا پیغام خدا راضی نہیں، اخوت کا پیغام خدا راضی نہیں. کتنی چیزیں ہیں، پورا دین پہنچایا ہے، کہیں خدا راضی نہیں ہے. کہا سب تو ہے مگر وہ نہیں ہے جس سے میں راضی ہو جاؤں. اب تم بھی سمجھ لو، تم بھی سمجھ لو، سب کچھ کر لو جیسے رسول کے لیے کہا. یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ رسول کے لیے نہیں تھا، پلٹ کے امت کے لیے تھا. سب کچھ مانا، یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا.
پانی پلاؤ. یہ دنیا سمجھ لے, دنیا سمجھ لے, دنیا سمجھ لے. رسول سے ایسا تھوڑی توجہ, اشارہ تو دنیا کی طرف ہے. وہ رسول تو وہ ہے کہ ابھی کسی پیغام پہنچانے میں تعامل کیا ہے. دنیا کو بتانا ہے اہمیت. دیکھو سب کچھ کر لو, اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. اس صلوات کی شکر ہے. نہ دین کامل ہے, نہ عبادت کامل ہے, نہ حج کامل ہے, نہ زکوٰۃ کامل ہے, نہ نکاح کامل ہے. طہارت کی ضرورت ہے. یوں نہیں کرا الزام نے بات آ, طہارت لازم ہے. ولایت طہارت کا نام ہے. ہر عمل کی دین و شریعت و فروع و اصول کی طہارت کا سبب علی کی ولایت ہے. صلوات بشم علی محمد. اسی لیے علی کی ولایت, اس لیے طہارت. اسی لیے کہا جب تک کہ طہارت نہ ہو عمل کیسے. ظاہری طہارت تو ہو جائے گی, باطنی طہارت بھی تو ہے. جب دل پاک ہو, فکر پاک ہو, ذہن پاک ہو, جب تو عبادت کا لطف ہے. اور یوں عرض کروں کہ حقیقی صلاۃ کس کا نام ہے؟ حقیقی صلاۃ علی کی ولایت ہے. حقیقی صلاۃ کا نام علی کی ولایت ہے. آگے مرض کروں گا بیچ میں. تو یہ مقام سمجھنے کا ہے. عرض کر رہا تھا یہ جو طہارت کے ساتھ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں علی کی ولایت کا, اس کے بغیر کوئی چیز کامل نہیں ہے. یاد رکھیے کلمہ کامل نہیں ہوتا جب تک کہ علی ولی اللہ شامل نہ ہو جائے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آیت بتا رہی ہے. اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اعلان کر رہی ہے, یہ حدیث نہیں ہے, آیت ہے. آیت ہے کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہیں جس میں علی شامل نہ ہو. علی کے بغیر کچھ چیز کامل نہیں ہے. تو بات اس کرا تھا کہ جہاں وعدے کی بات بھی تھی اور اکمال کی بات بھی ہے. کتنی بات گوشے نکلتے ہیں اس میں. دیکھیے آپ موضوع میں کہ وعدہ تو کیا تھا رسول, ہر منزل پر علی نے وعدہ کو پورا کیا کہ نہیں کیا, وعدہ وفائی کی کہ نہیں کی. کوئی ایسا موقع ہے نہیں ہے. تو اب اس لیے تو کہا رسول کیا کر رہے ہیں آپ. اب آپ جا رہے ہیں مدینہ, آپ کے ظاہری حیات کے دن بھی کم ہیں. اگر یہ نہ وعدہ پورا ہوا تو آپ کے وعدے پر تو اسلام ہے, آپ کے وعدے پر تو ایمان ہے. آپ ہی کا وعدہ ہے کہ یہ کرو تو جنت ہے, یہ کرو تو کوثر ہے, یہ کرو تو یہ ہے. تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو اور وعدوں کا لوگ دنیا کیا اعتبار کرے گی. پہلے وعدے کے, یہ رسول کے وعدے کا سوال تھا. رسول اپنا وعدہ پورا کیجئے, جس نے وعدہ کیا تھا اس نے تو پورا کر دیا. اب آپ کے وعدہ پورا کرنے کا موقع ہے. تو کہا اس موقع پر جب پجاموں کا ممبر بنا ہے, حضور جلوہ فروز ہوئے, ممبر ہوئے اور تبلیغ کے ساتھ پوری پیغام کو پہنچا کر یہ جو کہا, یہی لفظ اہم رکھتا ہے. دو باتیں دیکھیں توجہ آپ یہاں سے ہے کہ یہ عجیب بات ہے. دو باتیں توجہ ہیں آپ حضرات کے لیے. ایک تو یہ میں نے عرض کیا ابتدا میں بھی کہ اس پیغام میں خدا نے ضمانت کیوں لی. ایک یہ کیوں لی ضمانت کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے
محفوظ رکھیں گے. یہ کیوں ہوا؟ عجیب بات ہے. پھر اس پیغام کی اتنی اہمیت تھی کہ اتنا اہتمام کیا گیا، کسی پیغام کو پہنچانے میں نہیں کیا گیا. دو بات خاص طور پر رسول سے. پھر یہ عہد بھی لیا گیا کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا بھی تسلم کہ نہیں ہوں. اتنا اہتمام. تو یہ جو مجمع ہے یہ کوئی کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، کوئی غیر قوم کا آدمی نہیں ہے رسول کے ساتھ. کون آئے ہیں؟ صحابی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. یا رسول اللہ، مسلمانوں سے خطرہ، مشرکین سے خطرہ نہیں. کہا یہی بتانا ہے، غدیر قیامت تک کے لیے پیغام ہے، حق و باطل کی تفریق ہے، اسلام و ایمان کی تفریق، اسلام و نفاق کی تفریق ہے، حق و باطل کی تفریق ہے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں. تم بھولے ہو، چہروں پر نہ جانا. کتنے چہرے ایسے ہیں جس پر اسلام کا نقاب پڑا ہوا ہے. ہم یہ نقاب کو الٹنا چاہتے ہیں. اسی لیے تو کہا کہ علی کی محبت میزان ہے، علی کی محبت ایمان ہے، علی کی دشمنی نفاق ہے. صلوات بھی ہوں محمد. اس کو بتانا چاہتے اتنے لوگ. سنیے، یہ جو آئے ہیں ساتھ تو مسلمان نہیں ہیں. اس لیے تو آیت میں بھی ہے نا، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا. کلمہ پڑھنا زبان سے ہے، دل سے ایمان لانا علی کی محبت ہے. کلمہ تو پڑھ لیا، علی کی محبت نہیں، ایمان نہیں ہے. صلوات محمد وآل محمد. نفاق ہے، نفاق ہے. کلمہ تو پڑھ لیا، نفاق ہے. تو یہ نفاق کہاں سے چلا؟ بڑی تفصیل ہے، اس کو بڑے اختصار کے ساتھ کرنا ہے مجھے. کہ خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ یعصمک من الناس اس انتہائی اہم ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں اشرار جماعت ہے، کینہ پرور جماعت ہے، حاسد جماعت ہے، حکومت کی ہوس رکھنے والے جماعت ہے، یوں کہوں خونخوار بھیڑیے جماعت ہے، رسول کے جان کے دشمن جماعت ہے، اسلام کو مٹانے کا عہد کیے ہوئے جماعت ہے، اسلام کی بے قونی کے لیے آنے والے پروگرام میں جنہوں نے معاہدہ کر لیا تھا وہ سب جماعت ہے. مختصر یوں کہوں کہ کون سا مجمع تھا؟ یہ سقیفہ کا مجمع تھا. یہ شر کس کا ہے؟ کیوں؟ اسی لیے دیکھیے یہ جو اسلام کا آغاز ہوا ہے، وہ جو حضرات کی ہے، اسلام کا جو آغاز ہوا نا، تو ہر کوئی سادے طور پر قبول نہیں کر لیا اسلام. جیسے ہی آغاز ہوا دعوت ذوال الشیرہ میں تو مخالفتیں تو رشتہ داروں سے شروع ہوئی نا. سینہ سپر کون رہے؟ ابو طالب رہے، جناب کبریٰ کی دولت رہی. اور محاذ پر جب پیغام بڑھتا گیا تو یہ بدو عرب، جاہل عرب، قبیلہ پرست، قوم پرست، نسل پرست، زبان پرست، علاقہ پرست، جغرافیہ کے حدود کو پار کرنے والے لٹیرے یہ دیکھ رہے تھے کہ دو طاقتیں مل کے اسلام کو عروج پہنچ رہا ہے. اور اذہان میں ان کے یہ تھا کہ بنی ہاشم نے کوئی نیا پروگرام بنایا ہے، دین کی صورت میں یہ حکومت چاہتے ہیں، سلطنت چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں. اسی لیے
سردار قریش کو یہی فکر تھی، اگر یہ سردار آگے بڑھ گئے تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ یہ ایک تھا۔ دوسرے، جب اسلام بڑھتا گیا تو مقابلے پہ آئے، جہاں تک ہو سکے ان کو مٹانے کی ابتدا سے کوشش ہوئی۔ بدر میں آئے ناکام، احد میں آئے ناکام، خندق میں آئے ناکام، خیبر میں آئے ناکام، کہاں کہاں ناکام ہوئے، مگر ناکامی جیسے ہوتی رہی علی سے دشمنی بڑھتی رہی۔ کامیابی کا صحرا کس کے سر رہا؟ ہر میدان پر، ہر منزل پر کامیابی کا صحرا ہوا علی ابن ابی طالب کے سر ہوا۔ یہی بیچ میں آتے رہے۔ علی ہے خلا، محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا خلا ہے علی۔ علی کے رہتے ہوئے یہ کوشش ممکن ہی نہیں تھی، لہذا جیسے جیسے ناکام ہوتے رہے دشمنی بھی بڑھتی رہی، پروگراموں میں اضافہ ہوتے رہا کہ کیا کریں، اور دشمنی کے ساتھ جذبہ انتقام بھی بڑھتا رہا کہ فلاں بڑوں کو ہمارے انہوں نے علی کی تلوار نے قتل کیا، علی کی تلوار نے قتل کیا، علی کی تلوار نے قتل کیا۔ دیکھیے یہ دنیا کی نظر ہے، آج بھی دنیا غور کرے کہ علی کی تلوار علی کی ذاتی تلوار نہیں تھی۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی کی ذاتی تلوار ہے، آسمان سے بھجا کے بتا دیا تلوار بھی اللہ کی ہے، ہاتھ بھی اللہ کا ہے۔ تلوار بھی جمد والے محمد، تلوار بھی اللہ کی ہے۔ جذبہ تلوار، یہی تفریق تھی ایمان و کفر کی۔ صاحب ایمان ذوالفقار سمجھ رہے ہیں علی کبھی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھاتا، نہ اٹھایا، تاریخ گواہ ہے۔ یہی تو خندق کے میدان میں اظہار کرنا تھا، جب عمر بن عبدود نے بے ادبی کی، لعاب دہن مولا کے چہرے کی طرف پھینکا، مولا سینے سے اتر گئے، دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا کل یہ الزام نہ دے کہ علی نے اپنے جذبات میں قتل کیا ہے۔ علی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھاتا، بلکہ علی کی تلوار تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، نصرت اسلام کے لیے ہے، تحفظ ایمان کے لیے ہے۔ صلوات محمد علی محمد، یہ علی ہے۔ تو یہ مجمع جمع تھا، کینہ پرور بھی تھے، جذبہ انتقام بھی لیے ہوئے تھے، پورا پہلے ہی سے پروگرام تھا کہ رسول کی رحلت کا انتظار تھا۔ اسی لیے لوگ حیرت کرتے ہیں کہ ایسے کیسے اتنا بڑا مجمع، ایسے اہتمام کے ساتھ پیغام، کیسے لوگ بھول گئے؟ بھولے نہیں ہیں، انحراف کیا ہے، بھولے نہیں ہے، جان بوجھ کے انکار کیا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ کیوں؟ اگر یہ مان لیتے تو پھر وہی تھا۔ اب اسلام میں آئے کیسا؟ جب ہر کوشش کر لی ناکام ہوئے تو فتح مکہ کے بعد دل ناخواستہ مجبوراً، یہی کلمہ جو زبان پر ہے، اب کہا کوئی بس نہیں ہے، اب لہٰذا ہم اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں میں شامل ہو جائیں اور اسلام کی بے خونی کے درپے ہو جائیں۔ علی کی دشمنی سے بھی دشمنی نکالیں، رسول سے بھی نکالیں، اسلام سے بھی نکالیں۔ یہ وہ مجمع تھا، اسی لیے خدا نے کہا اے میرے حبیب ہماری نظریں بھی دیکھ رہی ہیں، تمہاری نظریں بھی دیکھ رہی ہیں، یہ کون جمع ہے؟ یہ خالص مسلمان نہیں ہے، وہی بدو عرب ہیں، جاہل ہیں، انتقام لینے والے ہیں، دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، لہذا ہم آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ صلوات محمد علی محمد، یہ منزل تھی۔ اب حیرت نہ کرنا اتنے اہتمام کے بعد، کیونکہ خدا نے اس لیے، خدا جانتا تھا اس لیے تو اہتمام کیا۔ پہلے میں نے عرض کیا نا، حجت پوری ہو جائے
حجت پوری ہو جائے کسی پیغام کے پہنچانے میں اتنا زور نہیں ہے، اس پیغام کے پہنچانے میں اتنی شدت کیوں ہے؟ تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ دنیا والے جو مسلمان ہیں وہ کون ہے، کلمہ گو کون ہے، صاحب ایمان کون ہے۔ صلوات محمد والے محمد، دنیا جان لے سب مسلمان نہیں، حجت پوری ہو جائے پیغام کے ساتھ۔ یہ پیغام کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جائے گا، ابھی انہیں اس کا تفریق سمجھ میں آئے گی۔ یہی ہے کہ علی، اس لیے کہا، یہی نہیں ہے حدیث ہے، علی کی ولایت ایسا قلعہ ہے جو اس میں آ جائے عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یعنی لا الہ الا اللہ ضمانت نہیں ہے، محمد رسول اللہ ضمانت نہیں ہے، علی ولی اللہ ضمانت ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ علی ولی اللہ ضمانت ہے۔ یہ تھا ایسا قلعہ، اس لیے معلوم فیصلہ ہو گیا۔ جو بھی تقریر سن رہے جہاں تک بات مجھے جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ ہے فکر ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ غدیر کیا ہے؟ غدیر عذاب الہی سے محفوظ ہونے کا قلعہ ہے۔ غدیر کیا ہے؟ تحفظ ایمان ہے۔ غدیر کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ غدیر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ غدیر کیا ہے؟ انسان کی عزت ہے۔ غدیر کیا ہے؟ ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ جہاں غدیر ہے وہاں حق ہے، اس لیے جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ یہ تو ہے کیا کیا حدیث ہے؟ کیا کیا پیغامات اتنا عرض کر۔ تو یہ نعمت عظمیٰ جس کا اہتمام کیا گیا، میں رک کے اس لیے عرض کر رہا ہوں بیچ میں باتیں آپ کے سامنے، کہ اس کی قدر کے ساتھ جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ دولت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ علی کی ولایت کوئی ایسی ویسی چیز تھوڑی ہے ہر ایک کو مل جائے۔ اللہ ظرف دیکھ کے عطا کرتا ہے، اللہ ظرف دیکھتا ہے، طہارت دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، جب ہی تو یہ نعمت عطا ہوتی ہے۔ مگر خدا نے اپنے کو حکم رکھا، تمہارے لیے توفیق تو دے دی ہم نے، سامان تو اسباب تو مہیا کر دیے، اب تمہارا کام ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں رکھی، ہر اعتبار سے میدان بھی چنا ایسا کہ یاد رہے، وقت بھی ایسا کہ یاد رہے، ممبر بھی ایسا کہ یاد رہے، حالات بھی ایسے کہ یاد رہے، مجمع بھی ایسا کہ یاد رہے۔ گواہی کے لیے دیکھیں کہ ایک گواہ نہیں ہے، اس پیغام کے واحد یہ ایسی حدیث ہے، حدیث ولایت مولا کائنات، کہ جس میں تاریخ گواہ ہے کہ یہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا مجمع ہی نہیں، کائنات گواہ ہے۔ ذرہ ذرہ اس پیغام کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات عرض کر دوں کہ ولایت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ولایت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، ولایت صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، ولایت کائنات کے لیے ہے، ولایت ارض و سما کے لیے ہے، زمین کے خطے پر رہنے والے کے لیے ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ولایت کو سمجھا کیا ہے؟ تھوڑی سی حکومت اپنی چال چل کے کیا سمجھ کیا رہے؟ علی اس حکومت کا محتاج ہے، علی کی حکومت آفاق پر ہے، علی کی حکومت ہر ذرہ، ہر ذرے سے نمو پانے والا ذرہ علی کے محبت کے طفیل میں باقی ہے، حیات پا رہا ہے۔ ہر کسی کو رزق مل رہا ہے حیات کا، وہ علی کے ذریعے مل رہا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ عجیب بات کیا؟ تو یہ پیغام میں ملا ہے۔
تو دین کو کامل کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تو یہ شامل ہونا ضروری ہے۔ علی امر اللہ کے بغیر دین کامل نہیں ہے۔ تو وہ اہتمام کا میں عرض کر دوں بات کو کہ تو اتنے اہتمام کے بعد کہ اب تو بات سمجھ میں آئے کہ غدیر کیا ہے، پیغام غدیر کیا ہے، اذہان میں رہے کیونکہ اعادہ تکرار ضروری ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، کسی بھی پیغام کے لیے نہ اتنا اہتمام کیا، نہ اتنا اصرار کیا، نہ اتنی تکرار کی۔ حضور نے کہا یہ پیغام صرف غدیر کے میدان تک نہیں ہے، نسل در نسل یہ پیغام پہنچاتے رہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس پیغامی پر تو ایمان کا انحصار ہے، اس پیغام پر دین کا انحصار ہے، اس پیغام پر تو رسالت کا انحصار ہے، اس پیغام پر ہی تو توحید کا انحصار ہے۔ یہ پیغام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صلوات محمد وآل محمد نوٹ کرو۔ تو کتنا حسین منظر ہے، کتنا حسین منظر ہے، مگر اس میں جو گروہ میں عرض کیا نا، علی کے نام میں تاثیر ہے، دو تاثیریں ہیں۔ علی کون ہے؟ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ نام علی میں دیکھ لو کہاں جا رہے ہیں، وہاں کہاں جا رہے ہیں، یہاں سے تاثیر مل رہی ہے۔ جنت والے کون ہے، جہنم والے کون ہے؟ علی کہا، پیغام علی دیا تو کسی کے دل مسرور ہو رہے ہیں، ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کسی کے دل کباب کی طرح جل رہے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد ہے کہ نہیں؟ کسی کے دل تو اثر تو بتایا نا علی ہے۔ اب اثر لینے والے کا ظرف ہے، کس نے کیا اثر لیا، اس میں علی کا قصور کیا ہے؟ علی نام ہے، علی تو فیض پہنچانے والا ہے، تمہاری بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ تمام چیزوں کے بعد کہا کہ تصرف کی بات تو مولا کے معنوں میں ادھر ادھر نہ جائے دنیا، کہ جیسے میرا مولا اللہ ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور آج سے یہ علی تمہارا مولا ہے۔ تو یہی نہیں کہا، یوں کہہ دیتے علی کو بازو بٹھا کے، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام ہے۔ اللہ کو بھی رسول کو بھی کیا پسند ہے، علی کا نام ہی تو بلند ہے، ورث کیا میں نے چاہتے ہیں کہ ایسا موقع مل جائے کہ علی کو بلند کر دیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ الزام غلط ہے، ہم بڑھاتے نہیں دکھاتے ہیں، رسول بڑھاتا ہے حکم خدا سے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ پیغام تھا بتا دیتے بازو یہ ہے علی، ہاتھوں پہ اٹھانے کی ضرورت، پسند تھا جب کچھ کرنے کے وقت بلند کیا تھا۔ اب تو منظر کیسا ہے، یہاں رسول کی فضیلت بھی ہے، یہ تقریباً 64 سال کی عمر ہے رسول اللہ کی تقریباً، مگر یہاں پر رسالت و امامت میں ذوف نہیں ہوتا، نہ ظاہری ذوف ہوتا ہے نہ باطنی ہوتا ہے، ہر طرح سے کامل ہے، قوت میں بھی، اختیار میں بھی، علم میں بھی، صلاحیتوں میں بھی، ہر اعتبار سے دیکھیے۔ اسی لیے کسے اٹھا رہے ہیں، کسے اٹھا رہے ہیں؟ جس نے 2 انگلیوں میں خیبر کو اکھاڑا، اس شیر خدا کو رسول خدا اٹھا رہے ہیں۔ کیا قوت ہوگی رسول اسلام کی، کیا طاقت ہوگی رسول اسلام کی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ پوچھنے کی بات دیکھیں آپ، روز کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول کا ذکر نہیں کرتے، رسول کا ذکر نہیں کرتے، لوگ دیوانے ہیں، اس لیے کہ علی کا ذکر کب ہے؟ علی کے ذکر میں رسول کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے۔ علی کا ذکر اس لیے بار بار کرتے ہیں تاکہ کیوں کہ ہم ویسے رسول کا ذکر نہیں کرتے جو دنیا سمجھتی ہے، ہم علی کے ذکر کے ساتھ ایسے رسول کا ذکر کرتے ہیں جو ہر اعتبار سے بے عیب ہے، نہ کبھی اذان بکتا ہے معاذ اللہ، نہ کبھی خطا ہوتی ہے، نہ کبھی بھول چک ہوتی ہے، نہ کبھی جسم ہے، نہ ہم جیسا رسول ہے۔
علی کے ذریعے سمجھو کہ رسول کیا ہے، علی کے ذریعے سمجھو کہ توحید کیا ہے۔ علی نام ہے، ایک ہستی وہ علی، ایک ہی وقت میں جس نے توحید کا تعارف اور رسالت کا تحفظ کیا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ تو ایسے بلند کیا، کیا ضرورت تھی؟ تو کیا حزین منظر تھا بھائی، اتنا دلکش منظر تھا کہ دیکھیے ایسے جیسے بشمس وضحاہا قمر اذا تلاہا، اس کی تفسیر عملی ہو رہی ہے، عملی ہو رہی ہے۔ یہ پیغام ولایت کی تفسیر ہے۔ آیت ولایت جانتے ہیں نا، انما ولیکم اللہ، اس کی تفسیر ہے حدیث غدیر، عملی تفسیر ہے۔ عملی تفسیر کا نام غدیر ہے، پیغام غدیر ہے، حدیث غدیر ہے۔ اسی لیے تو بلند کیا۔ اب اتنا بلند کیا کہ آفتاب نبوت پیچھے، خورشید امامت کی ضیاء سامنے، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، جہاں آفتاب چھپا ہے فوراً قمر طلوع ہوا ہے۔ اب اس خورشید کی نور کی ضیاء سے ساری کائنات چگمگا رہی ہے، ساری کائنات روشن ہے، خوشبو امامت سے ساری کائنات معطر ہے۔ میں نے کائنات کا لفظ کیا رکھا ہے، کائنات صرف غدیر کا میدان نہیں، صلوات محمد و آل محمد۔ اس موقع پر نتیجے آپ تمام مقصد کربلا میں بیٹھے ہیں، خدا واللہ کیا کربلا ہے مولا میں رہے لاہیہ باللہ سرکار دعا میں فرما رہے ذکر علی عبادہ، مولا کا ذکر عبادت ہے، لہذا خزائے عمری ادا کریے، ایسا نعرہ اڑایا تو کربلا جگہ بات جائے اور آپ تمام کو مولا کی خیر نعرہ حیدری باجا تے کوئی کربلا کربلا نعرہ حیدری تو ایسا حسین منظر کبھی دیکھا گیا ہے نہ کبھی دیکھا جائے گا کہ رسالت کے ہاتھوں پر ولایت ہے، امامت ہے، اولی الامر ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے، کائنات کا حاجت روا ہے، نجات جس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تعارف یوں نہیں ہے، یہ تنہا علی نہیں ہے، تمام کائنات کی بقا کا ضامن، وجود کا سبب بھی علی ہے، بقا کا سبب بھی علی ہے، وہ علی ہے۔ اب جو اٹھایا، اب آواز گونج رہی ہے کہ من کن تو مولا ہو هذا علی المولا، یہ ہے جس کا میں مولا، علی اس کے مولا ہے۔ اب اس کے بعد یہی جو بات بولا نہیں ہے، مگر دیکھیے فیصلہ کن ہے، میں نے عرض کیا نا غدیر فیصلہ ہے، ایمانوں اور نفاق میں فیصلہ ہے۔ اب دنیا کچھ بھی کہتی رہے، تاریخ پڑھیے، یہ دعا جو ہے معنی خیز ہے، وقت ہو رہا ہے میرا تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی کہ دعا کو سنائے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ دعا پہ غور کیجئے، دعا پہ، کہ دعا تو بہت سی ہے، صحیفے ہیں، کیسی کیسی دعائیں ہیں، مگر کائنات میں واحد دعا رسول کی دعا ہے، رسول کی دعا ہے۔ جب یہ کہا اللہ نے اے رسول یہ پہنچا دیجیے، یہ نہ پہنچا دیے نہ پہنچا، یہ تیور، یہ محبوب اور حبیب کے درمیان کی بات ہے، محبت کے تقاضے ہیں، ناز کی منزل ہے۔ خدا تیرا یہ لہجہ ہے، اب میرا لہجہ بھی سن لیں،
فیصلہ کن دعا ہے، میرا لہجہ بھی سن لے، اللہم وال من والا، آد من آدا، منصر من نصرہ، منظر من خذلہ۔ فیصلہ کن دعا، پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے۔ کیا یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سوال یہ، کیوں دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کن دعا میں نے عرض کیا، فیصلہ ہے۔ اب چاہے آپ رواداری میں جا کے کثرت کو دیکھیے، کشتی نوح کو دیکھیے، پھر فیصلہ کیجئے کتنے تھے جو کشتی نوح میں آئے تھے۔ یہ کشتی نجات کا نام غدیر ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ کتنے آئے تھے؟ کتنے؟ فیصلہ کن، فیصلہ کن۔ کیا فیصلہ ہو جائے گا؟ خدا نے قبول کر لیا حبیب کی دعا کو ولایت کے وسیلے سے میدان غدیر میں، کہ اب اس کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے خدا اسے ہی دوست رکھے گا جو علی کو دوست رکھے، خدا اسی سے دشمنی رکھے گا جو علی سے دشمنی رکھے، خدا اسے چھوڑ دے گا جو علی کو چھوڑ دے، خدا اس کی نصرت کرے گا جو علی کی نصرت کرے۔ اب اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو رضی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کی محبت کے ساتھ۔ علی کا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ یہ کلمہ ہی ہے، کلمہ ہی ضمانت ہے رضا کی۔ اسی لیے اللہ نے آیت میں رضا کا لفظ رکھ دیا کہ اب تک دین سے خدا راضی نہیں تھا، اب بتا دیا کہ دیکھو ہم آج دین کو کامل کر رہے ہیں، آج دین کامل بھی ہوا، نعمتیں تمام بھی ہو گئی، اللہ تم سے راضی بھی ہو گیا۔ تو رضا کہاں پر ہے؟ جہاں علی ہے، علی کا پیغام ہے، جہاں علی ولی اللہ ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ فیصلہ ہے، تاریخ ہے، قرآن ہے۔ اب اس پر تصدیق بھی ہے۔ بس تو بالکل سمجھتا ہوں، ہم کا اور بھی بہت ہی باتیں تھی، لیکن کیا وقت ہو چکا ہے، اب زیادہ زحمتیں بھی نہیں، کہ یہ تصدیق بھی ہے خدا کی طرف سے، یوں نہیں خدا اسے چھوڑ دے گا جو علی کو چھوڑ دے۔ اس کا ثبوت بھی دیا، یہ بھی دیا کہ دیکھیے اور باتوں میں خدا معاف کر سکتا ہے، میں غفور الرحیم ہوں، پر علی کے مقابلے میں رعایت نہیں ہے۔ قرآن ہے۔ کہنے والے نے آ کے سوال کیا، جانتے ہیں آپ کہ یہ اگر آپ کی طرف سے آپ کی محبت میں یہ علی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، مولا بنا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اب عذاب نازل نہ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ اس پیغام کی اتنی اہمیت نہیں ہے، پیغام کی اہمیت نہیں ہے۔ رسول نے محبت میں کہا ہے، رسول کی لاج رکھ لی سوال کرنے والے نے، کہ رسول نے اپنی محبت سے نہیں کہا ہے، حکم خدا سے کہا ہے۔ پھر انتخاب بھی عذاب کا وہی ہے جو کعبے کا تھا، علی مثل کعبہ ہے، وہاں بھی پتھر آیا، یہاں بھی پتھر آیا۔ یہ بڑا سمیٹ لیا۔ رسول رحمت للعالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، رسول کا وارث موجود ہے، اس لیے عذاب رکا ہوا ہے۔ لیکن علی کی ولایت کے انکار میں دنیا دیکھ لے کہ نہ دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ بہت تو یہ پیغام دیا تو ولایت کیا ہے، یہ تو جملے ہیں۔ احمد اسے دین کے تعلق سے بحث کرنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں رہا۔ پیغام دین کیا تھا، بہت سی تاریخ ہے۔ بہرحال تو
یہ جو ولایت ہے، جو معنی، وہی کامیاب ہوا، وہی صراط مستقیم پر ہے، وہی حق پر ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کو حق سمجھتا ہے، پہلے دیکھ لے وہ غدیر سے آیا کہ نہیں آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ جہاں علی ولی اللہ ہے وہی نجات ہے۔ حضور نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں ایک ناجی ہوگا۔ تو ناجی کون ہوگا؟ کھلے میدان میں خدا اور رسول نے بتا دیا، جو علی کے ساتھ ہوگا وہی ناجی ہوگا، وہی ناجی۔ تو کلمہ علی ولی اللہ، ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ صلاۃ حقیقی کی صراط اللہ کی جانب سفر ہے۔ ولایت توحید کی صلاۃ ہے۔ ولایت علی خدا توحید کا مظہر ہے۔ ولایت توحید کا علم ہے۔ ولایت توحید کی معرفت ہے۔ ولایت توحید کی قدرت ہے۔ ولایت علی توحید کا اسم اعظم ہے۔ ولایت علی توحید کا کن فیکون ہے۔ صلوات علی محمد، کن فیکون ہے۔ ولایت توحید کی تخلیق کا، مصوریت کا شاہکار ہے۔ یہ ولایت کا کلمہ انسانوں کے لیے صرف نہیں بلکہ حیوانات و حشرات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے بقا کا بھی ضامن ہے، رزق کا بھی ضامن ہے۔ یہ ولایت حق، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ رسول اللہ کے ساتھ کلمہ علی ولی اللہ، یہ ضامن ہے حفاظت کا۔ وہ صلوات محمد وآل محمد۔ تو بہت سی لفظ سے تو یہ کلمہ سب کچھ ہے۔ یہی کلمے کی بے خونی کے لیے دنیا والوں نے جو کوشش کی، جمع تھا وہ جمع ہوا رسول کے انتقال کے بعد ایک ہی چھت کے جمع، پورے کی شکل نیچے جمع ہو گئے۔ انتقام لینے والے جو ذبح تھا، جو مال غنیمت کے لیے آنے والے تھے، کیسے کیسے لوگ آئے تھے، جو بتوں کی محبت رکھنے والے تھے، یہ سب تھے۔ سب کا منشا ایک ہی تھا کہ نشانہ اہل بیت کو منایا جائے، ان سے دشمنی نکالی جائے۔ یہی دشمنی کا آغاز سقیفہ ہے، انجام کربلا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں دشمنی؟ یہ ہے دشمنی اہل بیت سے، پورا بدلہ لیا ہے پورا۔ اسی لیے تو یزید دربار میں کیا کہہ رہا تھا کہ کاش بدر والے ہوتے تو خوش ہوتے کہ میں نے کیسے بنی ہاشم سے بدلہ لیا ہے۔ اسی لیے حسین نے پوچھا تھا کہ مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کیا میں نے شریعت بدلی ہے، پیغام بدلا ہے؟ کہ نہیں، آپ کے بابا کی دشمنی میں ہاں زیادہ انتہا ہے، اتنی دشمنی شاید کسی سے نہ ہوئی ہو۔ جب اللہ کی طرف سے مودت کا پیغام آیا ہے، اس کے بعد اتنی دشمنی۔ جڈیما فرماتے ہیں اگر محبت کا پیغام نہ آتا تو نہیں معلوم کیا کرتے۔ اجر رسالت کی طور پر اہل بیت سے محبت کا پیغام آیا، حکم آیا، اس کے بعد ایسی دشمنی انتہا ہے۔ اسی انتہا کا نام تو کربلا ہے۔ اور پہلے جو نشانہ بنائی گئی ہے مصائب کا، وہ مدینے میں فاطمہ زہرا ہے۔ پہلے فاطمہ زہرا کا گھر جلا ہے، پھر کربلا میں خیمے جلے ہیں۔ پہلے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا ہے، پھر بعد میں حسین کا پہلو شکستہ ہوا ہے۔ ہاں زادار حسین، تذکرہ عباس کا بھی ہے، زینب کا بھی ہے، سکینہ کا بھی ہے۔ اس لیے میں زیادہ مسائل نہیں کرتا، نام کافی۔
عباس کہہ دے تو صبح کی ڈھارس کا نام، امید کا نام عباس۔ حسین کو حسین کو جب تک عباس زندہ تھے اپنی غربت کا احساس نہیں ہوا، اپنی تنہائی کا احساس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی میدان سے آواز آئی، جب عباس شانے کٹا کے زمین پر آتے ہوئے کہا آغا میرا سلام آخر قبول ہو، حسین نے کمر تھام لی۔ عباس تمہاری جدائی نے حسین کی کمر کو شکستہ کر دیا، حسین کو مونس و یاور نہ رہا۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد سکینہ بی بی کی ڈھارس، بچوں کی آس، زینب کا سہارا، عباس نہیں آئے، علم آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے انتظار میں ہے۔ سکینہ بی بی دلاسا دلا رہی ہے، ڈھارس بنا رہی ہے، دیکھو بچوں نہ گھبراؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، پانی ضرور آئے گا، پانی پہلے میں نہیں پیوں گی، پہلے تمہیں پلاؤں۔ لیکن جب کنویں میں ڈوبا ہوا علم آیا، چھلا ہوا مشکیزہ آیا، بچوں نے دیکھا کہ عباس نہیں آئے ہیں، بچوں نے خالی کوزے پھینک دیے، ان کی آس ٹوٹ گئی۔ سکینہ بی بی دوڑتی ہوئی آئے، بابا کے دامن تھام کہا بابا میرا چچا کہاں ہے، بابا میرے چچا کو بلا دیجئے۔ اب بیٹی تمہارا چچا نہر فرات پر شانے کٹائے آرام کر رہا۔ لفظ سنیں آپ، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا میرے چچا کو بلا دیجئے۔ اس کے بعد سکینہ نے کبھی پانی کا لفظ زبان پر نہیں لایا ہے۔ اثناء سفر میں ام حبیبہ نے پانی پیش کیا۔ ہاں سکینہ پیاسی سکینہ، غریب سکینہ، اس نے پیاس کا اظہار اس لیے کیا تھا سید سجاد کے سامنے۔ کیسی پیاس تھی کہ بھیا ہمیں کسی ٹھنڈے مقام پر نشیب میں دفن کرنا، کہ ہم نے پیاس کی بڑی اذیت سہی ہے۔ پیاس کا یہ عالم ہے کہ ہڈیاں گوشت سے جدا ہو گئی۔ عباس ہر منزل پر عباس ہیں، اسی لیے یہ لفظ ہے کہ جب خیمے میں علم آیا عباس نہیں آئے تو شہزادی زینب نے بیویوں کو جمع کیا، کہا میرا پردے کا نگہبان نہ رہا، آؤ عباس کا ماتم کرو۔ بیویوں نے مل کے ماتم کیا، واہ عباسا۔ یہ واہ عباسا کا سلسلہ کہاں تک چلا؟ کوفہ ہو، شام ہو، دربار ہو، ہر مصیبت میں عباس عباس عباس۔ آئے وہ قیامت لمحہ جب بیویاں دربار میں جانے والی ہیں، داخلہ شام میں ہے، ایسے موقع پر بے چین بیویاں، بے کس بیویاں، بے سہارا بیویاں بس یہی کریں عباس عباس۔ ارے کاش تم ہوتے، دیکھتے ہماری غربت کو، کیسے شمر ہمیں کشا کشا کھینچتے ہوئے دربار میں لے جا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا ماتم حسین۔